7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोंपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी आज का एक इंतहाई खसूसी एपिसोड, जिसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। जब तक मैं इस शख्सियत से मिला न था, जब तक इनके लबों से फूल झड़े न थे, मैं नहीं जानता था कि ये कितनी बड़ी शख्सियत हैं। दुनिया में कहा जाता है 4 तरह के लोग हैं कि जो जानते हैं और जानते हैं कि वो जानते हैं, दूसरे वो जो नहीं जानते कि वो जानते हैं, तीसरे वो जो नहीं जानते और नहीं जानते कि वो नहीं जानते, और चौथे वो जो जानते हैं कि वो नहीं जानते। हम इनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफुल हक आरिफ साहब, जो कि डायरेक्टर हैं जियो न्यूज़ के, और 50 साल इसी एक इदारे में एक ऐसे कश्मीरी जो खुरटा के एक गांव से उठे और जिनकी ज़िंदगी जिद्दोजहद और जिद्दोजहद इसका एक नमूना है। और मैंने पहले भी ये बात कही थी कि अगर इनकी शख्सियत, इन जैसी शख्सियात को पढ़ें तो यकीन आ जाता है कि कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक की ज़ात किसी की भी उंगली थाम ले, बाजू थाम ले, तो वो कहीं पर भी उसको पहुंचा सकती है। आरिफुल हक आरिफ साहब, मैं चाहता हूं कि तमाम जो जनरेशन हमें देख रही है, नई जनरेशन, जिनके पास रोल मॉडल्स की कमी है, जिनके पास रास्ता कोई नहीं है, कुछ ऐसी बातें उन तक पहुँचें आपके तवस्सुत से कि उन्हें भी ज़िंदगी में रोशनी महसूस हो। कुछ बताएं कि पीर साहब पगाड़ा जो हैं, पगाड़ा साहब, उनसे बड़ा ताल्लुक़ रहा आपका, कुछ क्या यादें हैं उनकी? आप जिक्र कर रहे हैं मौजूदा पीर पगाड़ा के वालिद साहब का। जी। पीर पगाड़ा साहब से मेरा ताल्लुक़ ऐसा गहरा साबित हुआ, और इसका आगाज़ 1977 की जो PNA की तहरीक थी उसके बाद से शुरू हुआ। तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया और मुझे फिर पता नहीं कि पीर साहब को मेरी कौन सी अदा पसंद आ गई। फिर ऐसा हुआ कि पीर साहब ने, उस ज़माने में पीर साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो किसी सहाफ़ी को किंगरी हाउस में जाने नहीं देते और इजाज़त लेके जाना पड़ता था। तो मेरे पास उनका सेक्रेटरी, जो एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, वो मेरे पास प्रेस क्लब में मुझे ढूंढते हुआ है कि मुझे पीर साहब ने भेजा है और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, और वो उन सहाफ़ियों की लिस्ट चाहते हैं जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। तो मैं ज़रा मुस्कराया, मैंने कहा पीर साहब को मुझ में क्या ख़ास बात नज़र आई? कहना ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप मुझे वो फहरिस्त दे दें। तो अच्छा, मैंने जो बीट के लोग थे, आप बीट समझते हैं कि जो सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें उस वक्त वो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के सरबराह थे और PNA के एक आम लीडर थे। तो मैंने वो लिस्ट उनको फराहम कर दी, और उसके बाद फिर पीर साहब से मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। और उसके बाद मैंने पीर साहब से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? आप डायरेक्ट भी अखबारात में दावतनामा भेज सकते थे। लेकिन पीर साहब ने कहा कि मुझे आपके अंदर एक ख़ास खूबी नज़र आई, या मैं चाहता था कि मैं आप ही से रब्ता रखूं, और मैंने वो रब्ता रख लिया। अब इसकी मज़ीद वज़ाहत मुझसे ना पूछें। तो अच्छे, ना फिर मैंने पूछी ना उन्होंने। तो ये मेरा ताल्लुक़ उनसे ऐसा कायम हुआ कि उनके फिर इंतकाल तक ये ताल्लुक़ कायम रहा और बड़ा ज़रबुल मिसल बन गया। यानी लोग ये कहते थे कि हुर्रों के पीर पगाड़ा और पीर पगाड़ा के पीर आरिफुल हक आरिफ। जी। अच्छा, तो पीर पगाड़ा साहब में उनको बहुत कोट किया जाता था उनकी ज़िंदगी में भी, और अब भी मैं देखता हूँ क्रिटिक्स हैं, मुख्तलिफ तजज़ियाकार हैं, कोट करते हैं। उनमें बड़ी डेप्थ थी, क्या था? पीर पगाड़ा साहब बहुत ही एक ऐसी शख्सियत है कि जो ऑक्सफोर्ड में उन्होंने तालीम पाई थी, और उसके बाद वो इन्हें उनकी ख़ास खूबी ये थी कि वो बहुत अच्छे सामे थे। तो उनका जो हल्का अहबाब था, उस हल्का अहबाब में कोई 8-10 लोग ऐसे थे कि जो दानिश्वर कहलाते थे। उसमें आप यूँ समझिए कि असद उमर के वालिद जनरल उमर साहब, एक प्रोफेसर शेख रशीद साहब थे, इसके अलावा
بہت سارے ایسے لوگ تھے جو یونیورسٹیوں کے پروفیسر تھے، جو ہمارے دوست تھے، وہ بیٹھتے تھے وہاں. پیر صاحب ان سے ایک سوال رکھتے تھے کہ بھائی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اس میں اظہار خیال کرتا تھا. ایک زمانے میں ڈاکٹر عاصم حسین بھی اس گروپ میں شامل ہوئے، اس سرکل میں شامل ہوئے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم حسین کی خوبی یہ تھی کہ ان کے تعلقات ہر پارٹی میں جو اس کا سربراہ تھا اس کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یکساں طور پر سب کے ساتھ ان کا ڈاکٹر عاصم کے غالباً نانا بھی اور دادا بھی بڑی شخصیات نہ، وہ تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، جی، ان کے نانا تھے. تو بہرحال یہ ایک حلقہ تھا. تو پیر صاحب جو ہے اس سے بولتے کم تھے اور یہ سنتے زیادہ تھے تجزیے. اور وہ تجزیے کے بعد پھر ہماری وہ سب لوگ چلے جاتے تھے. میں اور پیر صاحب، یعنی میرا معمول تھا کہ روزانہ 2-4 گھنٹے ہم بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے. اس کے بعد پیر صاحب بولتے تھے اور ان کا وہ ساری جو گفتگو ہوتی تھی اس کا نچوڑ وہ پیش کرتے تھے اور وہ بیان کرتے تھے. تو پیر صاحب میں ایک اور خوبی یہ تھی کہ پیر صاحب میں نے دیکھا کہ ان کے اندر جیسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس کو جب بیان کرتے تھے، جو میرے سامنے بھی ہوا، تو پیر صاحب اس میں چاہے ان کے خلاف ہی جاتا ہو، پیر صاحب وہ سچ بات اسی طریقے سے بیان کرتے تھے. واہ. تو یہ ان میں بڑی خوبی تھی. واہ. اور اپنی بات کبھی چھپاتے نہیں تھے. مثلا میں آپ کو ایک بہت ایسی بات بتاؤں کہ جو شاید کم لوگوں کو علم ہو، کہ وہ پیر صاحب ظاہرہ مسلم لیگی تھے اور میرا جو تعلق تھا وہ جماعت اسلامی سے تھا، سب کو معلوم تھا. لیکن پیر صاحب صحافیوں میں مجھے پسند کرتے تھے اور سیاستدانوں میں پروفیسر غفور کو پسند کرتے تھے جو جماعت اسلامی کے لیڈر تھے. جی. تو اس کے علاوہ پیر صاحب جماعت اسلامی کے خلاف تنقید کرتے تھے، کھلی تنقید کرتے تھے. اور لیکن یہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ 2 اشخاص ایسے، مجھے وہ عارف سائیں بھی کہتے تھے، جنرل عارف بھی کہتے تھے. اور عارف سائیں تو سمجھ آتا، لیکن یہ جنرل عارف کیوں کہتے تھے؟ وہ کے عارف تھے نا، تو اس کے مقابلے میں ایک انہوں نے اصطلاح گڑھ لی. ویسے پگاڑا صاحب کا مشہور ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں. اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. جی. وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ جو حر فورس تھی وہ آپ یوں سمجھیے کہ پیروں کے جو مرید ہیں وہ بڑے بڑے پیروں کے، مثلا پیر صاحب حالہ شریف کے تھے، ان کے مرید ہو سکتا ہے ان سے زیادہ ہوں، لیکن یہ منظم فورس تھی. یہ جان قربان کرنے والے لوگ تھے، سرفروش. یہ سرحد پر تھے. تو یہ انہوں نے اس سرحد کی جو سانگڑ کہلاتا ہے اور وہ سرحد لگتی ہے، اس میں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہ لوگ تھے. اور یہ باقاعدہ پاکستان کی فوج کا ایک ڈویژن تھا. اس کی باقاعدہ تنخواہ آتی تھی اور تنخواہ جو ہے وہ پیر صاحب پکھاڑا ہی میری نالج کے مطابق وہ ان کے ذریعے تقسیم ہوتی تھی. اس لیے کہ حر جو ہے انہی پر اعتماد کرتے تھے اور تو اس لیے وہ یہ ایک لفظ یہ استعمال کرتے تھے جس کو لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی تھی کہ پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں جی ایچ کیو. تو یہ ایک عملی بات بھی تھی، حقیقت تھی یہ کہ جی ایچ کیو جب ایک ڈویژن پورا جو ہے حر فورس کہلاتی تھی، جی جی، اس کا تعلق فوج سے ہو تو پیر صاحب اس کے ظاہر سربراہ ہوں، پیر ہوں. اچھا. تو ان کا تو وہ بھی جی ایچ کیو سے جب کہتے تھے تو لوگ جو ہے دوسرے مطلب میں بھی لے جاتے تھے کہ اس سیاستدان کا تعلق جی ایچ کیو سے ہے، حالانکہ یہ تعلق وہ نہیں تھا. یہ وطنی سیکیورٹی کی خاطر، دفاع کی خاطر مطلب ان کا تھا. اچھا، مجھے عارف الحق عارف صاحب یہ بتائیں گے کہ چونکہ میر خلیل الرحمان صاحب سے بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق، جی جی بالکل، اور میری اطلاع کے مطابق میر خلیل الرحمان صاحب آپ ان گنے چنے احباب میں ان کے شامل تھے جن کی تنقید بھی وہ خندہ پیشانی سے سنتے تھے. بالکل. اور شاید ایک موقع پہ آپ تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے ادارہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور آپ واحد آدمی ہیں ہسٹری میں جنگ کی اور جیو کی جنہیں میر خلیل الرحمان صاحب نے واپس بلایا اور آپ کی تسلی و تشفی کی. جی جی بالکل، یہ صحیح بات ہے، آپ نے صحیح سنا. وہ بات یہ تھی کہ اس زمانے میں تنخواہیں بہت کم ہوتی تھی، آج کی کل کی طرح نہیں تھا کہ آج کل تو لاکھوں میں بات ہوتی ہے. اس وقت 2000 بھی تنخواہ جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی. تو مجھے 17 سال ہو گئے تھے. تو میں نے محسوس کیا کہ اب بچوں کی پڑھائی کرنی ہے، بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، یہ کرنا ہے. تو وہ میں نے پھر چپکے سے استعفیٰ دے دیا 17 سال کے بعد.
اور تو اس وقت تھا میں یہ سارے لوگ اسی گریڈ میں تھے جس میں بھرتی ہوئے تھے، کوئی اس میں ترقی نہیں ہوتی تھی، تو میں نے چپکے سے 3 لائنیں لکھ کے استعفیٰ دے دیا۔ پھر میر صاحب نے مجھے بلایا، اور میر صاحب نے مجھے 1 ہفتے کے بعد بلایا اور کہا کہ آپ نے کیوں استعفیٰ دیا؟ مجھے وہ آپ سے بھی کہتے تھے، عارف الحق عارف صاحب بھی کہتے تھے، اور کبھی کبھی میری داڑھی بھی تھی، مولوی صاحب بھی کہتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، تو میں نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی، میں نے کہا میر صاحب آپ میرے استاد ہیں، میرے امپلائر ہیں، میرے مربی ہیں، میں نے صحافت آپ سے سیکھی، شناخت میری اس جنگ سے کے ادارے سے ہوئی، اور 17 سال سے میں نے کبھی آپ نے جو کچھ کہا کبھی جواب نہیں دیا، لیکن آج آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے تو مجھے کوئی ذاتی کوئی شکایت نہیں ہے، تو مجھے وہی شکایت ہے جو سب کو ہے، تو میں ایک جنرل حالات بیان کرنا چاہتا ہوں جو ادارے کے ہیں، تو مجھے شرط میری یہ ہے کہ آپ میری بات سنیں گے، اس دوران میں آپ لکھتے جائیے، بعد میں مجھے جواب دے دیجیے، لیکن میں بولوں گا تو میں مسلسل بولوں گا۔ تو میر صاحب کی یہ بڑائی ہے، بڑی عظمت ہے، بڑا پن ہے، کہ بڑا پن ہے کہ انہوں نے مجھے اس کی اجازت دے دی، اسپیس دے دی، اور میں نے بھی کھل کر گفتگو کی، کوئی 2.25 گھنٹے مجھے یاد ہے جہاں تک، 2.25 گھنٹے، ہاں 2.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹہ میں بولتا رہا، اور وہ لکھتے رہے۔ ان میں دیکھیے اب یہ برداشت کا ایک بڑے آدمی میں ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک معمولی ملازم کی بات جو ہے 1.5 گھنٹے تک سنتا رہے، اور کافی تلخ باتیں بھی بیچ میں آئی ہیں، سارا ہوا میں نے۔ تو میر صاحب نے جب یہ 2.25 گھنٹے گزرے تو میر صاحب نے کہا، اور اس میں بیچ میں نقطے جو لکھتے گئے اس میں وہ پھر انہوں نے وضاحت بھی کی کہ کچھ چیزوں کا ان کو علم نہیں تھا، اور انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میری اس گفتگو کے نتیجے میں نہ صرف انہوں نے مجھے اگلے گریڈ پر ترقی دی، اور بلکہ ایک دیگر عمل صحافیوں اور کارکنان کو بھی، کوئی 1000 اس وقت صحافی تھے پورے پاکستان میں، ان سب کو اس کا فائدہ ہوا، اور یہ مطلب گیٹ میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے کھلوایا۔ اور اب میں نے سنا ہے کہ میر شکیل الرحمان صاحب بھی اپنے والد صاحب کی طرح آپ کو اسی طریقے سے برداشت کرتے ہیں؟ نہیں برداشت اگر تنقید اگر آپ کریں تو خندہ پیشانی سے وہ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے ہیں، میری تنقید کوئی مخالفت برائے مخالفت نہیں، اصلاح کی خاطر ہوتی ہے، میں ان کو اچھی باتیں بتاتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میری تلخ سے تلخ بات بھی جو دوسرا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، میں ایسی بات کرتا ہوں اور وہ سنتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ میر خلیل الرحمان صاحب نے اس وقت ایک تاریخی جملہ بولا تھا کہ عارف الحق عارف صاحب اس جنگ پورے میں ایک میں کشمیری ہوں اور ایک آپ کشمیری ہیں، اور مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ نہیں یہ پتہ نہیں آپ نے کہاں سے سن لیا، بہرحال اس میں یہ بات تھی کہ آخر میں دیکھیے وہ اس وقت واقعی یہ تھا کہ اور کوئی کشمیری نہیں تھا، اسلام پنڈی میں ہوں گے لیکن کراچی میں نہیں تھے۔ تو وہ جب میں نے یہ ساری گفتگو کر لی، سب کچھ کر لیا، تو آخر میں انہوں نے بڑے ایک ایسے انداز میں مجھ سے کہا کہ دیکھیے 300-400 صحافی اب تک جو میرے نالج میں ہے وہ یا تو جنگ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں یا استعفیٰ دیا انہوں نے، یا جو بھی وجہ ہوئی، میں نے کبھی کسی کو نہیں روکا، لیکن آپ کا استعفیٰ میں نے پھاڑ دیا ہے، آپ کو میں جانے نہیں دوں گا۔ لیکن پھر کہنے لگے آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی یہ بات نہیں کی، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں لسانیت کو فروغ دوں، علاقائیت کو فروغ دوں، میں تو میرٹ کی بات کرتا ہوں، وہ میرٹ پر آدمی کو لیتا ہوں، میرٹ پر یہ۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک آپ کشمیری ہیں اور آپ کو پتہ ہے میں بھی کشمیری، میں نے کہا مجھے پتہ ہے، تو کہنے لگے کہ کیا ایک کشمیری دوسرے کشمیری کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ تو مجھے اصل میں یہ بات ان کی بہت ہی پیار سے کہی انہوں نے، مان تھا، لاڈ سے کہی، پیار سے کہی، تو یہ میرے دل میں ایسی گر کر گئی۔ پھر انہوں نے میرے 2 سینئرز کو، جن کا نام ایک محمود احمد مدنی ہے جو ایڈیٹر تھے، اور ایک نیوز ایڈیٹر تھے یونس ریاض صاحب، تو محمود احمد مدنی صاحب کا تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غری کے رحمت کرے، آمین۔ اور لیکن یونس ریاض صاحب بھی میں ابھی دیکھ کر آیا تھا، وہ اس وقت فالج کا حملہ تھا، اور وہ بھی یعنی قومے کی حالت میں تھے، اور مسلسل میں دیکھ کر آیا ان کو، لیکن یہ دونوں آئے، انہوں نے بھی مجھے کہا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں استعفیٰ دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ آپ اس وقت آپ نہ دیں استعفیٰ، میر صاحب کی بات رکھ لیں، بعد میں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔
لیکن وہ جو میرے دل میں ایک بات آ گئی تھی تو اس کے بعد پھر ہٹ کر چکی تھی، ہٹ کر چکی تھی، اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ میں نے اب یہیں رہنا ہے. اور یہ رہنا کا فیصلہ اس لیے بھی تھا کہ میں نے اگر صحافت کرنی ہے تو جنگ ہی میں کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی. اور دوسری بات میر خلیل الرحمان صاحب نے شاید یہ کہی تھی کہ میری ترجیح اسلام اور پاکستان ہے. جی جی نہیں، یہ بگس ترجیحات میں انہوں نے کہا اسلام اور پاکستان ہے. جی جی. تو یہ دیکھیے، جب میں جنگ میں شمولیت اختیار کی تو اس وقت جو اس کا نصب العین اس پر لکھا جاتا تھا کہ جنگ کا جو ماٹو ہے، جو اس کا نصب العین ہے، وہ اس اتحاد بین المسلمین اور پاکستان سے محبت، یہ دو چیزیں تھیں. ان دو چیزوں نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا، اور اخبار سب سے بڑا یہی تھا سرکولیشن کے اعتبار سے. تو میں نے آج بھی سب سے بڑا اخبار آج بھی وہی ہے، اس وقت یہاں پہ میرے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ چھوٹا سا ایک وقفہ ہم نے لینا ہے. یہاں پہ انتہائی علمی باتیں اور عملی باتیں. بعض باتیں اتنی علمی ہوتی ہیں کہ شاید عملی نہیں ہوتی، ان پہ عمل کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، بزرگ ہی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں ہیں، یہ زندگی کے وہ حقیقی تجربے ہیں جو میرے اور آپ جیسے خام لوگ بھی جن پر عمل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں سنوار سکتے ہیں. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب. 7 ارب سے زائد انسانوں کے اس گلوبل ولیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے. جھونپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. سچ کیا ہے؟ جی ناظرین، ویلکم بیک. جناب عارف الحق عارف صاحب، ڈائریکٹر جیو جنگ کراچی کے ساتھ 50 سالہ سفر، ایک ایسے کشمیری کہ جن پر ہم فخر کر سکتے ہیں. ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں، کشمیری ہونے پہ ہم فخر کرتے ہیں، کشمیر فخر کرتا ہے. سعادت حسن منٹو کی بات کرتے ہیں، دیگر مشاہیر کی بات کرتے ہیں، انور شاہ کاشمیری ان کی بات کرتے ہیں. آج عارف الحق عارف صاحب ہمارے بزرگ، میرے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، اور ہم ان سے سچ کیا ہے جنید انصاری میں مختلف موتی جو ہیں چننے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا عارف الحق عارف صاحب، پولیٹیکل رپورٹنگ جو ہے آج کل تو ایک منشی گیری بن چکی ہے. آج کل اس کو لفافہ جرنلزم کہا جاتا ہے. آج کل اسے کہا جاتا ہے جی کہ ایک سیاستدان نے 2 3 صحافی رکھے ہوئے ہیں، کم از کم ایک تو رکھے ہی ہوا ہے جو کہ ان کی خبروں کو، ان کی ایونٹس کو مینج کرتا ہے. پولیٹیکل رپورٹنگ جو ہے آپ نے کی، آپ کے انڈر تمام لوگ کرتے رہے، آپ نے سیکھا بھی اور پھر سکھایا بھی. یہ ہوتی کیا ہے، ہونی کیا چاہیے، ہے کیا؟ دیکھیے، اصل میں میرا خیال ہے صحافت جو ہے وہ رپورٹنگ جو ہے، اصل صحافت رپورٹنگ. اور جب رپورٹر بنتا ہے، اگر وہ ڈائریکٹ آ جائے تو اس کو مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن اگر وہ ڈیسک سے ہو کر آئے، نائٹ شفٹ میں کام کر کے وہ تربیت پا کے آئے، تو پھر بڑا کامیاب صحافی بنتا ہے. تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اساتذہ ملے، وہ بڑے بڑے لوگ ملے جنہوں نے مجھے سبنگ سکھائی، جنہوں نے مجھے مختصر خبر سے لکھنا سکھایا، جنہوں نے کاپی رائٹنگ اچھی مجھے بتائی. تو اس کے بعد میں 1972 میں 67 میں جنگ میں شامل ہوا. 1972 میں مجھے رپورٹنگ پر میر صاحب نے بھیجا. اچھا، رپورٹنگ میں جانے کے بعد مجھے اصل احساس ہوا کہ اصل صحافت واقعی یہی ہے. اس میں چونکہ آپ نے لفافہ جرنلزم کا ذکر کیا، لیکن یہ لفافہ جرنلزم کا جو مرحلہ ہے یا جو یہ اصطلاح ہے، یہ بہت بعد کی ہے. یعنی کم از کم کراچی کی حد تک تو میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں نے یعنی آپ نے جیسا کہا، میں اگلے سال 15 اپریل کو 50 سال پورے کروں گا. اس میں 36 سال میں نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا، اور اس میں 30 سال میں نے رپورٹنگ کی. اور رپورٹنگ پولیٹیکل بھی کی، رپورٹنگ میں نے ہائی پروفائل کیسز جو سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، وہ بھی کی. تو ان سب میں جو میرا تجربہ ہے کہ کراچی میں لفافہ جرنلزم بالکل نہیں تھا. پولیٹیکل رپورٹنگ میں اس میں یہ جو میں تھوڑا سا قطع کلامی کی معافی کہ بعد میں کراچی میں تو نہیں تھا. حبیب جالب صاحب نے وہ کیا لکھا تھا کہ تیرا پرچم ہے تیرا دست سوال، بے ضمیری کا اور کیا ہو مال، اب قلم سے ہزار بند ہی ڈال. یہاں تک ان کو کہنا پڑ گیا کہ جب قلم کو خریدنے کا سلسلہ شروع ہوا. یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل لیڈروں نے لاہور سے شروع کیا، یہ پولیٹیکل لیڈروں نے اسلام آباد میں شروع کیا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ
ایک سالانہ اجتماع تھا جماعت اسلامی کا لاہور میں، سال مجھے اگر یاد ہے تو 89 تھا، 88 تھا، یہ کوئی تھا۔ اس وقت انہوں نے یہ کیا کہ جتنے نشر و اشاعت کے سیکریٹریز تھے پورے ملک کے، ان کو روک لیا تھا۔ وہ ایک سیمینار انہوں نے، ایک تربیتی ورکشاپ انہوں نے منعقد کی۔ اس میں جماعت اسلامی کے ایک سیکرٹری اطلاعات تھے بڑے مشہور، صفدر چودھری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور ان کو بھی فالج کا حملہ ہوا، میں مل کے آیا تھا، اللہ رحم فرمائے۔ تو وہ اس وقت بڑے متحرک تھے۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک عجیب بات کہی کہ جو پولیٹیکل رپورٹر ہوتا ہے وہ اسلام آباد میں 1 سال میں اپنا بنگلہ کھڑا کر لیتا ہے۔ 1 سال میں اسلام آباد میں بنگلہ کھڑا کر، بنگلہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا مالک ہو جاتا ہے، اور لاہور میں 2 سال میں ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کی بات۔ میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میاں طفیل محمد صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے جس وقت بھی موقع دیا تو میں نے انہیں کہا کہ میں کراچی میں اتنے سال سے صحافت کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل رپورٹر بھی ہوں، میرے سارے سیاستدانوں سے تعلقات ہیں، اور میں اپنے علم کی حد تک بالکل حلفیہ کہتا ہوں آپ کو کہ کراچی میں تو پوری زندگی 50 سال بھی کوئی صحافی لگا دے گا، اس کا بنگلہ نہیں بن سکتا، کوارٹر بن جائے تو غنیمت ہے۔ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ جو گورنمنٹ نے کچھ پلاٹ دیے ہیں وہ اس کو بنانے کے لیے بھی پیسے نہیں، کوارٹر بن جائے تو میں نے کہا میں اسلام آباد اور لاہور کے بارے میں نہیں جانتا، ان کی معلومات صحیح ہوں گی، لیکن کراچی میں یہ بات نہیں ہے۔ میں نے کہا جو زیادہ سے زیادہ آپ جس کو رشوت کہہ سکتے ہیں، جس کو قرار دے سکتے ہیں، جو میرے نزدیک تو ایک معمول کی بات ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، ہاسپٹیلٹی ہے کہ کسی نے کھانے کی دعوت دے دی، اور وہ ایک بندے کو نہیں، وہ بھی گروپ کی شکل میں سارے رپورٹرز کو بلا لیا، وہ اگر اس کو آپ رشوت کہتے ہیں تو وہ اس کے گناہگار ہیں۔ لذت کام و دہن سے جس کا تعلق، لیکن یہ پیسے لینا، منتھلی بندھا ہوا ہونا کہ آپ نام لکھ دیں، یہ وہ، تو میں اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناؤں کہ ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک صحافی نے ایک کوشش کی، میرا دوست تھا، وہ میرے گھر پر آیا صبح اور آ کر اس نے، اور بڑا نامور صحافی وہ سیاستدان تھا، اس نے مجھے اچانک ایک لفافہ پڑھایا، تو میں اپنی بیوی کو اس وقت حیات تھی، میں نے کہا کہ چائے بناؤ، کوئی مہمان آئے ہیں، چائے وہ چڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک بات کی کہ یار میں آپ سے ایک فیور لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں صبح آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا فیور ہے؟ انہوں نے ایک لفافہ پڑھا دیا، اور میں نے ابھی کھولا نہیں، انہوں نے کہا اس میں کچھ پیسے ہیں، یہ آپ رکھ لیں، اتنے پیسے آپ کو ہر مہینے ملیں گے، اور صرف آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف یہ کہ جب کبھی کوئی بیان کسی کا ساتھ میں کوئی چیز بھی، اس میں میری طرف سے 3 لائنیں لگا دیا کرے اور یہ کر دیا کرے۔ میں نے اس کو گنا بھی نہیں کیا تھا، دیکھا بھی نہیں، میں نے ان کی طرف پھینکا واپس، اور میں نے بیوی کو کہا کہ جو چائے تم نے چڑھائی تھی اس کو بند کر تو ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا آپ چلے جائیے یہاں سے، آئندہ میرے گھر پر مت آئیے۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے، شہاب نامہ میں قدرت اللہ شہاب جب کراچی میں تھے، گارمنٹ انڈسٹریز کی وزارت میں تھے، تو ان کے گھر میں بھی فریج کی ضرورت تھی شاید، تو سبز رنگ کا ایک فریج، اور اس کے اوپر سیٹھ صاحب نے لکھا ہوا تھا تحفہ درویش برگ سبزست، اور کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کے برگ سبزست کے ساتھ اور سیٹھ صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یاد رکھیں گے مدتوں، وہ گالیاں نہیں کشمیری زبان میں کہ وہ یاد رکھیں گے۔ تو دیکھیے ایسے ایک واقعہ ایسا ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش وہاں سیاستدان کرتے تھے، لیکن میرا خیال میں، میری نظر میں، مطلب صحافت میں رولز تھے، کچھ اصول تھے جن کی پاسداری آپ کرتے، قدریں تھیں، کریکٹر تھا، ہاں کریکٹر تھا۔ دیوان سنگھ مفتون لکھتے ہیں، ایک بڑے رائٹر ہیں، میں ان کی بک پڑھتا رہتا ہوں اکثر اوقات، کہ کریکٹر صحافی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو یعنی اس میں سب کے لیے کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ کراچی کا جو جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر بھی اچھا صحافی نہیں ہے، وہ بھی یہ کام میرا خیال ہے کم ہی کیا ہوگا۔ اب بھی میں موجودہ دور پہ اب منطبق کر رہا ہوں بات کو، کیا اب بھی وہ قدریں قائم ہیں سر؟ نہیں، اب تو جب سے وہاں موجود ہے، جی نہیں، اب سے جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے اس وقت سے کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں جو جرنلسٹ نہیں تھے، یا جرنلسٹ بھی تھے، لیکن یہ کہ اب کوئی یہ ہرس و ہوس بڑھ گئی ہے، کوئی تربیت میں کثر تھی، اب کوئی پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن میں باتیں سنتا ہوں سوشل میڈیا میں آتی ہیں، اور اس میں کراچی کے بھی لوگ ہیں، اس میں اسلام آباد کے بھی ہیں، اس میں سے
وہاں کے بھی ہیں. یہاں میں ایک عقیدے کی بات آپ سے پوچھوں گا، چونکہ آپ جماعت اسلامی کا بیک گراؤنڈ، ان بزرگوں سے آپ کی محبت، نشست و برخاست، بینگ مسلم، بینگ ہیومن بینگ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کے نصیب میں جو رزق ہے وہ دروازہ توڑ کے اندر آئے گا؟ اب میرا خیال ہے یہ میرا انتخاب ہوگا، ہمارا انتخاب ہوگا، اسے حلال بنا کے کھائیں یا حرام بنا کے. میں بالکل یہی بات کہنے والا تھا، آپ نے میری بات کو بیان کر دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا ایک عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک جب پیدا کرتا ہے تو اس کا رزق بھی ساتھ آتا ہے. وہ رزق جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا اختیار دیا اس نے کہ آپ اس کو حرام طریقے سے حاصل کریں یا حلال طریقے سے کریں. اب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے صحافت سے تو بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہا، لیکن اب میں نے بچوں پر فوکس کیا. اس وقت میرے یعنی 5 بچے ہیں، 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اس میں جو بڑا بیٹا ہے میرا وہ تو اس میں تھا آئی ٹی نیٹ ورکنگ میں، اور وہ ٹاپ اسکورر رہا جب یعنی 53rd انجینئر تھا وہ، جس 98 میں اس نے وہ سب سے بڑا امتحان پاس کیا. ماشاءاللہ. تو وہ کرتا رہا. تو وہ بہت بڑی ٹیلی فوننگ کمپنی ہے امریکہ میں، ویرائزن، اس کا پرنسپل انجینئر تھا. ماشاءاللہ. تو وہ اب اس میں کام نہیں کرتا، اب وہ کاروبار کر رہا ہے. ماشاءاللہ. تو کاروبار بھی ہائی پروفائل کاروبار ہے. اب باقی جو جتنے ہیں، 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں وہ ڈاکٹر ہیں. ماشاءاللہ. اور میرے 3 داماد ڈاکٹر ہیں، 1 بہو ڈاکٹر ہے. تو میں آئی ایم فادر آف 8 ڈاکٹرس. 6 بچے آپ کے ڈاکٹر ہو گئے نا؟ نہیں، داماد بھی 8 ہو گئے. 8 ہو گئے نا جی. 3 بیٹیاں ہیں، ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں. 6 ہو گئے. اور 1 بیٹا ڈاکٹر ہے، 7 ہو گئے. اور 1 اس کی بیوی ڈاکٹر ہے. سبحان اللہ. 8 ہو گئے. تو اب یعنی اب وہاں یہ بھی رزق ہے نا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے. رزق ہے. اور امریکہ میں ڈاکٹرس ہونا یہ سب سے زیادہ موسٹلی پروفیشنل. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طریقے سے مجھے رزق دیا. یہ رزق حلال کی برکت ہے. جی بالکل. لیکن بعض لوگ ہیں جو یہاں 1-1 کروڑ روپیہ لیتے ہیں، اور پھر بھی ان کا سوشل میڈیا پر آتا ہے کہ انہوں نے فلاں ٹائکون سے 2 کروڑ روپے لیے. ابھی بھی چلی ایک فہرست. یہاں ایک اور عقیدے کی بات ذرا مجھ سے شیئر کیجیے گا اپنے تجربے کی روشنی میں. سر مجھے کریکٹ کیجیے گا کہ بظاہر جو پیسے حرام کے زیادہ لگتا ہے، جیسے سود اللہ میاں نے منع کیا ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ بظاہر تو بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بڑھ نہیں رہا، یہ گھٹ رہا ہے اور یہ آپ کو گھاٹے کی طرف لے کے جا رہا ہے. گھروں میں جو بیماریاں آ جاتی ہیں رزق حرام کی وجہ سے، حادثے آ جاتے ہیں، یہ بھی اس کی بے برکتی ہے نا؟ جی بالکل بالکل. وہ جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے نکل جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن کا یہ ناجائز پیسے وہ بچوں کو کھلاتے ہیں، تو ایک تو دعا قبول نہیں ہوتی ان کی کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اس طرح کے بچے پھر نہیں رہتے. وہ فرمانبردار بچے، وہ دین کی طرف آنے والے بچے، وہ اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیسی ہماری آمدنی، کس آمدنی سے ہم پل رہے ہیں. تو وہ اس باپ کی بھی عزت اس طریقے سے نہیں کرتے. اللہ اکبر. باپ کی عزت کا مجھے ناول بھی یاد آ گیا، راجہ گدھ. جی جینز میں تبدیلی. ہاں جی بالکل. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ یہاں میں نے دیکھا کہ یہاں اس کو لیگلائز طریقے سے سب سمجھتے ہیں، اس کو کمائی کہتے ہیں کہ ہماری کمائی اتنی ہے، ہمارا یہ ہے. یہاں بلکہ یہاں میں نے، اگر غلط ہو تو مجھے آپ کریکٹ کریں گے، کہ یہاں میں نے دیکھا کہ جو علماء مفتی بنتے ہیں اور یہ بنتے ہیں اس طریقے سے، یعنی وہاں یہ بیماری ان کے یہاں بھی لیگلائز ہے کہ کس طریقے سے وہ سارا، یعنی کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگاتے لیکن وہ رکھوا لیتے ہیں اپنے پاس. غالباً وہ کسی شعر میں ذکر ہے کہ یہ وہ عالم ہے جو بیچ کھاتا ہے جی فلاں چیزیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں یہ جو ہے ہمارے معاشرے کا ایک چلن بن گیا ہے، کوئی کام بغیر اس کے ہوتا نہیں ہے. سر آخری بات، چونکہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ مزید ہماری نشستیں انشاءاللہ تعالیٰ عارف الحق عارف صاحب کے ساتھ ہوں گی. آخری بات یہ بتائیں گے کہ قائد اعظم علیہ رحمت کے ساتھیوں کے ساتھ بھی آپ کی نشستیں رہیں، کچھ مجھے ان کے بارے میں بتائیں. جی قائد اعظم کے کس طرح کے لوگ تھے؟ جی قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے میری جو نشست و برخاست رہی، ان میں مولانا ظفر احمد انصاری تھے، جو MNA بھی کراچی سے ہوئے اور جو انصاری کمیشن کے چیئرمین بھی ہوئے.
जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के रुकन भी रहे, उसके चेयरमैन भी रहे। वो अलीगढ़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो फारूक तहसील थे और गोल्ड मेडलिस्ट थे। 2 मास्टर्स उन्होंने किए और दोनों में बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत थे और बहुत ही, और इतने सुलहकुल, इतने सुलहजू और इतने बेहतरीन आदमी थे। उनको हम चचा मियाँ कहते थे। तो उनके साथ मेरा बहुत, तो वो कायदे आज़म के बारे में जो स्टोरीज़ थी, कायदे आज़म के साथ कैसे थे, किस तरह काम करते थे, लियाकत अली ख़ान की क्या खुसूसियात थी, और अब्दुर्रब निश्तर, ये सारे तो वो उनसे शेयर करते थे। तो बहुत ही बड़ी शख्सियत थे। उनके साहबजादे डॉक्टर ज़फ़र इसहाक़ अंसारी का पिछले दिनों इंतकाल, मैंने मजमून भी लिखा था उन पर। तो वो बहुत ही यानी कमाल की हस्ती थे। और दूसरा ये कि हमने उनसे, वो हमसे शेयर तो करते थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन एक ज़माना ऐसा आया कि मैं उनके पीछे पड़ गया कि आप अपनी याददाश्तें हम रिकॉर्ड करेंगे और बाद में, लेकिन वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि जो हर चीज़ को बार बार पढ़ता है कि मैं कोई गलत बयानी ना कर दूं, ये ना कर दूं, इससे डरते थे। तो वो बस हाँ करके फिर नहीं किया उन्होंने, ना सिर्फ मैंने बल्कि उनके जो अजीज़ व अकारब थे उन्होंने बड़ी कोशिश बहुत की। मोहतात साफियों ने बहुत मोहतात थे कि कोई तारीख में गलत बात ना कर दूं, ये ना कर दूं। आज की ये नशिस्त नातमाम है, तशना है। बाद औक़ात कहते हैं कि पानी पिया जाए तो प्यास घटने की बजाय बढ़ जाती है। इनकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी है, जब भी गुफ्तगू करते हैं तशनगी में, प्यास में मज़ीद इजाफा हो जाता है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ नाज़रीन के आरिफुल हक़ आरिफ साहब की एक सीरीज़ है, जब भी ये तशरीफ़ लाया करेंगे या शर्फ़ मुलाकात बख्शा करेंगे, जहाँ कहीं भी हम इनकी मज़ीद बातें आप तक पहुँचाएँगे। आज के प्रोग्राम, आज के सच क्या है विद जुनैद अंसारी से इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है?